रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम जश्न जनाब ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 29 रजबुल मुरज्जब है, 21 फरवरी और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफिस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट में जो भी अहम तारीखें होती हैं उसमें जो है उसकी मुनासिबत से खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इसमें हमारे साथ दो मेहमान गिरामी मौजूद हैं। हमारे पास मनक़बत ख़्वाह बॉम्बे से हिंदुस्तान से मौजूद हैं समन अब्बास रिजवी साहब, और नजफ अशरफ से आपके हरदिल अजीज शख्सियत जनाब मौलाना रोमान रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। अपने दोनों मौजूद मेहमान की खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नाज़रीन, जो है वो हमेशा की तरह जो है वो सबसे पहले हमारे साथ चूँकि मनक़बत ख़्वाह मौजूद हैं समन अब्बास साहब, तो आपसे गुजारिश करेंगे कि बीबी की बारगाह में अपने कलाम से प्रोग्राम का आगाज़ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में माह शाबान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। आमद शाबान के हवाले से 4 मिसरे से अपनी इबादत का आगाज़ करता हूँ। समाअत फरमाएं। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। खुदा की खास अता है इसी महीने में, खुदा की खास अता है इसी महीने में, नबी के दी की बका है इसी महीने में, नबी के दी की बका है इसी महीने में, बस इतना काफी है आबान की फजीलत को, बस इतना काफी है आबान की फजीलत को, हमें हुसैन मिला है महीने में, हमें हुसैन मिला है इस महीने में, खुदा की खास अता है इस महीने में। सलवात पर मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के शान में मनक़बत के चंद पेश करता हूँ। समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाह। तेरे करम से पहुंचा हूँ मैं करबला हुसैन, कैसे करूं मैं तेरा अदा शुक्रिया हुसैन, कैसे करूं मैं तेरा अदा शुक्रिया हुसैन, तेरे करम से पहुंचा हूँ मैं करबला हुसैन, कैसे करूं मैं तेरा शुक्रिया हुसैन, फितर उसके मिस्ल क्यों न करूं खुद पे नाज में, फितर उसके मिस्ल क्यों न करूं खुद पे नाज में, हाथों से अपने मस किया रोजा तेरा कैसे करूं मैं तेरा अदा शुक्रिया, तेरे करम से पहुंचा हूँ मैं करबला हुसैन, कैसे करूं मैं तेरा अदा शुक्रिया हुसैन, तीरों की जान माज पे सजदे की शर्त है, तीरों की जान माज पे सजदे की शर्त है,
کیسے زمانہ لائے گا اب دوسرا حسین، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، تیرے کرم سے پہنچا ہوں میں کربلا حسین، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، جو بھی حرام کھاتے ہیں بے دین ہیں وہ سب، جو بھی حرام کھاتے ہیں بے دین ہیں وہ سب، عاشور کو یہ کر کے گئے فیصلہ حسین، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، صلوات پر محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی اللهم محمد، صل على محمد وعلى محمد وعلى تیرے کرم سے پہنچا ہوں میں کربلا حسین، ایسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، اتنی تو یادگار کسی شخص کی نہیں، اتنی تو یادگار کسی شخص کی نہیں، دنیا میں آج جتنا ہے روزہ تیرا حسین، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، تیرے کرم سے پہنچا ہوں میں کربلا حسین، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، اسلام کیا ہے تب یہ پوچھا گیا سوال، اسلام کیا ہے جب یہ پوچھا گیا سوال، میں نے قلم اٹھا کے فقط لکھ دیا حسین، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، تیرے کرم سے پہنچا ہوں میں کربلا حسین، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، اب تیری سلطنت پہ بحث ہی فضول ہے، اب تیری سلطنت پہ بحث ہی فضول ہے، سب کچھ خدا نے نام تیرے کر دیا حسین، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، تیرے کرم سے پہنچا ہوں میں کربلا حسین، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، نقطہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، رومان کا کلام سمن کی زبان میں، رومان کا کلام سمن کی زبان میں، نوحہ سلام اور تیرا مرثیہ حسین، کروں میں تیرا ادا شکریہ، تیرے کرم سے پہنچا ہوں میں کربلا حسین، کیسے کروں میں تیرا ادا شکریہ حسین، صلوات پر محمد وعلی محمد، وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب سمد عباس رضوی صاحب ہندوستان بامبے سے ہمارے ساتھ تھے، اور اب ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے مولانا سید رومان رضوی صاحب کی طرف۔ آپ ہمارے ساتھ نجف اشرف عراق سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بالمقابل حرم امیر المومنین علیہ السلام۔ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے پروگرام میں کیا جاتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی آمد ہے اور بعض جگہوں پہ چاند ہو چکا ہے، جس طرح سے ابھی قبلہ نے بتایا کہ ماہ شعبان کا چاند جو ہے وہ عراق کی سرزمین پر نظر آ چکا ہے، وہاں پر ماہ شعبان کی یکم جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ کچھ دیر میں جو ہے وہ یہاں پر بھی جو ہے وہ ماہ شعبان کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کی جائے گی۔ اس وقت جو ہے وہ 29 رجب کے آخری لحظات جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر منائے جا رہے ہیں۔ تو ماہ شعبان المعظم کی فضیلت ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں تاریخ میں کیا کچھ ملتا ہے، اس پہ قبلہ ذرا روشنی ڈالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب، اللہم صلی علی محمد
وآل محمد وعجل فرجہم۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شعبان و شہری شعبان میرا مہینہ ہے۔ اہل بیت ٹی وی کے توسط سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں، تمام اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی خدمت میں ماہ شعبان المعظم کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام اراکین اہل بیت ٹی وی، تمام مومنات اپنی جانب سے اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کی عظیم بارگاہ میں، امیر المومنین مولا کائنات کی بارگاہ میں اس عظیم مہینے کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہی کے وسیلے اور توسط سے اللہ سے التجا کرتے کہ خدا بند کریم تمام مومن و مومنات کے اوپر اس عظیم مہینے میں نگاہ کرم فرمائے۔ یقیناً شعبان کا خوشیوں کا مہینہ آ چکا ہے۔ شعبان المعظم وہ خوبصورت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں عید ہی عید منائی گئی۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے کی فضیلت، جس مہینے کی عظمت اگر ہمیں دیکھنا ہے تو معصومین علیہ السلام کی روایتوں کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ماہ شعبان کتنا روشن مہینہ ہے، ماہ شعبان کتنا مقدس مہینہ ہے، ماہ شعبان کتنی فضیلتوں کا حامل ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کر کے کہا کہ شعبان و شہری شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی کہ یہ رسالت کا مہینہ ہے، یہ پیغمبر اسلام کا مہینہ ہے۔ ہم اور آپ ماہ شعبان المعظم کا استقبال کس انداز میں کرے، ہم اور آپ ماہ شعبان کو ویلکم کس طرح کرے، اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کی روشنی میں اس کی فضیلت کے دو چار جملے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مفات الجنان میں بیان کیا کہ ماہ شعبان وہ عظیم وہ مقدس مہینہ ہے کہ جیسے ہی ماہ شعبان آتا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ امام بیان کرتے ہیں کہ میرے جد امجد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کرتے تھے، اپنے اصحاب کو بلاتے تھے، ایک جگہ اکٹھا کر کے انہیں خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے تمہیں پتہ ہے یہ کون سا مہینہ آیا ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ شعبان المعظم کا مہینہ کہ جس میں تم داخل ہو گئے ہو۔ اب اس مہینے سے اپنے آپ کو مستفیض کرو، اس مہینے کے تمام فیوز و برکات کو حاصل کرو۔ امام اپنے چاہنے والوں سے ایک بیان کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ مہینہ کتنی فضیلتوں کا حامل ہے، یہ میرے جد پیغمبر اسلام سے منسوب مہینہ ہے۔ جو شخص بھی اس مہینے میں اگر خدا کی قربت اور حب محمد وآل محمد علیہ السلام کی ولایت اور محبت کے لیے ایک روزہ رکھے گا تو خداوند کریم اس کے اوپر جنت کو لازم اور واجب قرار دے گا۔ پوری دنیا کی کوششیں اسی بات پر ہیں کہ ہم جنت کو حاصل کر لیں۔ عالم اسلام کی عبادتوں کا تقاضا ہی یہ ہے، تمام بندگان خدا اللہ کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ انہیں جنت مل جائے۔ امام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص پیغمبر اسلام کی محبت کی خاطر اور اللہ کی قربت کی خاطر ماہ شعبان میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ ایسے شخص پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں بڑی عجیب روایت بیان کی، میں آپ کو سناؤں تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، چند افراد کو ایک جگہ بیٹھا ہوا دیکھا مولا نے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کی باتوں میں، ایسی باتوں میں مصروف ہے، ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جن کا انہیں کوئی فائدہ نہیں۔ مولا کائنات وہاں پہ آئے، رکے، مولا نے سلام کیا، ان لوگوں نے مولا کو دیکھا، احترام اور ادب کے لیے امام کا استقبال کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، مولا کی خدمت میں سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام المتقین یاسب الدین، وہ امام کے جس کی محبت نسلوں کا معیار ہے، وہ امام کے جو باب مدینۃ العلم ہے، وہ امام کے جس کی زبان پر جو آ جائے قرآن مجید کی آیتیں اسے سلام کرے، لسان اللہ سے نکلے ہوئے جملے۔ امیر مومنین نے ان لوگوں کو جب ایسی گفتگو میں دیکھا کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی بحث کر رہے ہیں جس کا کوئی انہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں، تو مولا نے انہیں ڈانٹا، مولا نے انہیں تنبیہ کی اور کہا کہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو کہ جس کا تمہارا
تمہاری زندگی میں یا تو اس زندگی کے بعد تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. وہ کام کیوں نہیں کر رہے ہو کہ جس کا اللہ نے تم سے تقاضا کیا ہے. آج ہم اور آپ بھی اس روایت کی روشنی میں ماہ شعبان کا آغاز ہونے والا ہے. ماشاءاللہ فلک کے نجف پر شعبان المعظم کا خوبصورت چاند نمودار ہو گیا ہے. عبادت کا مہینہ ہے. مولا کائنات نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے, شعبان المعظم کا مہینہ آ چکا ہے. اس مہینے کے چند تقاضے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم اپنے آپ کو آمادہ کرو. کس لیے؟ اب مولا بیان کرتے ہیں کہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, مختلف شعبے ہیں, مختلف حصے ہیں. اب آپ ماہ شعبان کے کتنے شعبے ہیں امیر المومنین کی زبانی سنیں. مولا کائنات بیان کرتے ہیں ماہ شعبان کے مختلف شعبے ہیں. نماز, روزہ, خیرات, نیکی کرنا, صرف خود نیکی نہیں بلکہ امر بالمعروف, دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینا, نہیں عن المنکر. کوئی اگر برا فعل انجام دے رہا ہے, کوئی برائی کر رہا ہے, تو اپنے آپ کو یہ نہ سوچو کہ میں نہیں کر رہا ہوں, اس سے کیا مطلب. تم اسے اس انداز میں سمجھاؤ کہ وہ اس برائی سے باز آ جائے, اس کی عزت بھی بچ جائے اور وہ اس بد فعل حرام سے محفوظ ہو جائے. اپنے ہمسایوں کا, نیبر کا, اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو, اپنے والدین کا احترام, ان کی تعظیم, ان کا ریسپیکٹ کرو. یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ماہ شعبان کے مختلف شعبے بیان کیے. اب اس عظیم مہینے میں مستحبات بہت ہیں. ہم اور آپ آج الحمدللہ نجف اشرف میں اس وقت میں ہوں. مولا کائنات کے حرم سے نماز مغربین پڑھ کے میں ابھی آیا ہوں. دعائے توسل کا ورد ہو رہا ہے امیر المومنین کے جوار میں. مولا کے چاہنے والے مولا کی خدمت میں آج پہلی شعبان شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا خطیبہ فاتح شام کی ولادت کی شب ہے. لوگ مولا کائنات کی بارگاہ میں ان کی دختر نیک اختر کی ولادت کی تبریک اور مبارکباد پیش کرنے گئے. آپ سب کی طرف سے میں بھی نائب الزیارہ ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں اللہ آپ سب کو بھی نجف, کربلا, تمام اتباع عالیہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے روزے کی ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. تو یہ امیر المومنین کا خطاب ہمارے اور آپ تمام لوگوں سے. مولا نے کہا کہ اپنے آپ کو فضول باتوں میں نہ لگاؤ, تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. امیر المومنین نے کہا کہ تم اپنے نفس کو پہچانو, تمہارا نفس بڑا قیمتی ہے, یہ اتنا کاسٹلی ہے کہ اس کی قیمت سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے. اس نفس کو, اپنی جان کو جنت کے علاوہ کسی اور شے کے لیے نہ بیچ دینا. یہ زلزلے سے زمیں بوس ہونے والی عمارت ہے کہ جس کے لیے ہم پوری زندگی 1 BHK 2 BHK کے فلیٹ کے لیے روتے ہیں. امیر المومنین نے کہا کہ تم میرے ولایت رکھ کے آؤ, اس دنیا کے کئی گنا برابر, کئی گنا زیادہ تمہاری خدمت میں خداوند کریم ہماری ولایت کے صدقے میں جنت میں محلات عطا کرے گا. تو ہم اور آپ اس دنیا سے اتنا ہی حاصل کریں کہ جتنا حساب اور کتاب دینے کے لائق ہوں گے. ماہ شعبان عبادت کا مہینہ ہے, ولایت کا مہینہ ہے, محبت کا مہینہ ہے, ایک دوسرے کے خیال کو رکھنے کا مہینہ ہے, اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں کا مہینہ ہے. لہذا کوشش کریں کہ اس خوشی کے موقع پر ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ساتھ اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں. یہی ہمارے لیے سب سے خوبصورت لمحہ ہوگا کہ جب ہمارے عمل سے خدا راضی ہو جائے, محمد و آل محمد علیہ السلام راضی ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماہ شعبان کی فضیلت, معصومین علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں ماہ شعبان کا آغاز معصومین کس طرح سے کیا کرتے تھے, اور مزید اگر کچھ روایات اس سیرت میں جو ہے اس صورت میں آپ کے نگاہ میں ہیں تو اس کو بھی پیش فرما دیں. دیکھیں شعبان المعظم کا استقبال, ویلکم اہل بیت علیہ السلام کی انداز میں کرتے تھے. مختلف متعدد روایتیں ہیں. جس طرح میں نے ابھی ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کی کہ ماہ شعبان کا چاند جیسے آتا تھا تو چوتھے امام اپنے چاہنے والوں کو بلا کے بٹھاتے تھے اور کہتے تھے یہ شعبان کا مہینہ آ چکا ہے, تم اس مہینے میں داخل ہو چکے ہو, اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرو اور بت خدا کو محسوس کرو. اگر اس مہینے میں ہم اور آپ خدا تک نہیں پہنچ پائے تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا. اہل بیت علیہ السلام, مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسے شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اپنے چاہنے والوں کو بلا کر شعبان کے بارے میں بیان کرتے تھے کہ یہ شعبان کا مہینہ پیغمبر اسلام کا مہینہ ہے, رجب کا مہینہ میرا مہینہ ہے,
اور خدا کا مہینہ ہے شعبان، پیغمبر کا مہینہ، اس مہینے کی عبادتوں کا اتنا ثواب ہے کہ تم اس کو درک نہیں کر سکتے۔ شعبان کا جو لفظ ہے، اس کے لفظ کا جو مطلب ہے وہ میں آپ کی خدمت، شعبان کہتے ہیں عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے وسیع، پھیلنا۔ پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ جو شخص، جو مومن اس مہینے میں مجھ پر درود پڑتا ہے، جو رزق سے پریشان ہے، پیغمبر اسلام نے بیان کیا کہ جو شخص ماہ شعبان میں مجھ پر، جو مومن درود پڑتا ہے، صلوات پڑتا ہے، اللہ اس کے رزق میں وسعت، اس کا رزق اللہ بہتر سے بہتر کر دیتا ہے، اس کے رزق میں اللہ برکت عطا کرتا ہے۔ تو ہم محمد وعلى محمد علیہ السلام پر اس عظیم مہینے میں کثرت سے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے ادا کر سکتے ہیں۔ اس عظیم مہینے میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت یہ ہوتی تھی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ خود عبادت کرتے تھے، بلکہ لوگوں کو بلا کے کہتے تھے کہ شعبان کا مہینہ آ چکا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے آمادہ کرو۔ ہم اور آپ آج اس اہل بیت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اپنے نفس کو بھی دعوت دے کہ شعبان کا چاند نکل چکا ہے۔ ماشاءاللہ سمن عباس رضوی صاحب نے بہت اچھے مصرے بیان کیے کہ ہمیں حسین ملا ہے اسی مہینے میں، یعنی شعبان المعظم کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام اس عظیم مہینے میں ملے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہم شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہم سب کو شعبان المعظم جیسے عظیم مہینے سے سرفراز کیا ہے۔ اچھا، اگر ماہ شعبان کا سب سے بہترین عمل ہم دریافت کرنا چاہیں، کیونکہ ابھی ہم بالکل اس کی سرحد کے اوپر کھڑے ہیں اور ہمارے پاس پورا مہینہ، پورا ماہ موجود ہے اس میں عبادت کرنے کے لیے، اس کی لطافتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے، اس سے استفادہ کرنے کے لیے، تو ابھی اگر اس کا بہترین عمل جو ہے وہ درک کر لیں تو قبلہ بہت عمدہ ہوگا۔ تو اس کے سب سے بہترین عمل کی طرف رہنمائی فرما دیں۔ یقیناً بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا، چونکہ ابھی آغاز ہے، اور آغاز میں ہی ہم اگر ماہ شعبان کے بہترین عمل کو سمجھ جائیں اور جان جائیں تو پہلے دن سے ہی ہم اس پر عمل کر کے اس فضیلت سے اپنے آپ کو ہم اور آپ سرفراز کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، امام سے جب پوچھا گیا، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے مفات الجنان میں اس روایت کو نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا ماہ شعبان کی آپ نے اتنی فضیلتیں بیان کی، ماہ شعبان میں یہ انجام دو، ماہ شعبان میں اتنی نمازیں ہیں، ماہ شعبان کی اتنی برکتیں ہیں، تو مولا کوئی ایک ایسا عمل بتائے، کوئی ایسے اعمال بتائے کہ جو ماہ شعبان کے تمام اعمال میں، تمام عمل میں سب سے بہتر ہو، یعنی ماہ شعبان کا بہترین عمل ہو۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ ماہ شعبان المعظم کا سب سے بہترین عمل توبہ اور استغفار اور صدقہ دینا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، یا اللہ میں نے یہ فلاں گناہ کیا ہے، یا اللہ میں نے تیری یہ معصیت کی، یا اللہ میں نے تیری یہ نافرمانی کی، یا اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، انا عبدک الذلیل، یا اللہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، میں ضعیف بندہ ہوں، تیرا کمزور بندہ ہوں، میں اپنے گناہوں کو تیرے سامنے شمار کر رہا ہوں، میرے گناہوں کو اپنی رحمت کے صدقے میں بخش دے۔ یا غیاث المستغیثین، اے فریاد رسوں کی فریاد سننے والے پروردگار، یا من اسمہ الدوا، ہے وہ ذات کہ جس کا نام ہی دوا ہے، وذکرہ شفا، اور جس کا ذکر ہی شفا، میرے معبود میرے گناہوں کو بخش دے۔ استغفر اللہ، میں اپنے تمام گناہوں کے لیے تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں ماہ شعبان میں استغفار کرنا سب سے بہترین عمل ہے، توبہ کرنا بہترین عمل ہے۔ دوسرا عمل صدقہ دینا، جیسا کہ امیر المومنین نے بھی بیان کیا کہ اس مہینے کے مختلف شعبے ہیں، اس میں ایک صدقہ اور خیرات کرنا۔ امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا ماہ شعبان میں جو شخص صدقہ دیتا ہے تو جس طرح انسان صدقہ دے کر اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، امام نے بڑی اچھی مثال اور بہت خوبصورت اگزامپل دیا۔ امام نے کہا کہ جو بھی ماہ شعبان میں صدقہ نکالتا ہے اللہ کی خوشنودی قربت کی خاطر، تو اللہ اس کی تربیت ایسے کرتا ہے کہ جس طرح اونٹنی کے بچے کی ہم اور آپ تربیت کرتے، ایک چھوٹے سے بچے کو پال پوس کے
عظیم الجثہ یعنی بڑا بنا دیتے ہیں، یعنی اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، وہ بڑھ چڑھ کے پروان چڑھتا ہے تو وہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ اس بندے کی تربیت کرتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے کہ جو ماہ شعبان میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر صدقہ نکالتا ہے. روایت یہیں پر تمام نہیں ہو گئی، امام آگے بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ شعبان میں صدقہ نکالتا ہے تو یہ صدقہ قیامت کے دن روز محشر یہ صدقہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، اور اس کے سامنے یہ صدقہ پیش کیا جائے گا کہ تم نے یہ دنیا میں صدقہ نکالا تھا. روایت معصومین علیہ السلام کی روشنی میں وہ خوبصورت نقطہ آپ کے ذہن عالیہ کے سپرد کر رہا ہوں. امام بیان کرتے ہیں کہ خورمے کے آدھے چھلکے کے ہی برابر کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور نکالو. اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے. صدقہ کیوں نکالا جاتا ہے؟ صدقہ اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ ہم اللہ کے بندوں کا خیال کریں. امیر المومنین نے بیان کیا کہ ماہ شعبان کے شعبوں میں ڈپارٹمنٹس میں ایک ڈپارٹمنٹ یہ ہے کہ اپنے ہمسایوں کا، اپنے ساتھ رہنے والے، سوسائٹی میں رہنے والے افراد کا خیال کریں، اللہ کے کمزور اور محتاج بندوں کا خیال کریں. اگر تمہیں اللہ نے نوازا ہے، اگر تمہارے پاس بہت ہے تو اس بہت میں یہ سوچو کہ یہ بہت بھی تمہارے لیے اللہ نے ہی مہیا کیا ہے، اللہ نے تمہیں عطا کیا. اگر وہ نہیں دیتا تو تمہاری کیا مجال، تم تو خلق الانسان ضعیفا کے مصداق ہو. قرآن کا فرمان ہے. اللہ انسانوں کی خلقت کے بارے میں کہتا ہے کہ انسان کو تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے. ذرا سا بخار آ جاتا ہے، ذرا سا فیور چڑھ جائے، ذرا سا نزلہ ہو جائے، کولڈ ہو جائے تو انسان کس قدر بستر پہ کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے، کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے. تو ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم ذرا سی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہمارے جسم کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو وہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کا خیال کرو. اس لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ حقوق العباد الحمدللہ ہم اس شریعت کے ماننے والے ہیں کہ جس شریعت میں جہاں حقوق اللہ کی پاسداری کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرو، وہی اللہ نے اپنے کمزور، محتاج، نادار، بے کس، جن کا کوئی ہم نوا نہیں ہے، جن کا کوئی مددگار، اللہ نے کہا ان کا جب تم خیال کرو گے. امیر المومنین نے کہا اپنی ایک حدیث میں مولا کائنات نے کہا کہ اگر تم قیامت کے دن یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم کرے تو تم اللہ کے کمزور بندوں پر رحم کرو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں نگاہ کرم سے دیکھے تو اللہ کے کمزور، محتاج، میرے جو چاہنے والے، جو غریب اور نادار ہیں ان کا خیال کرو، اللہ تمہارا خیال کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت ماہ شعبان المعظم میں جو صدقے کی فضیلت آپ نے بتائی، بہترین عمل. اور انشاءاللہ جو ہمارے ناظرین اس وقت ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ ضرور اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس کے جو فوائد ہیں، اس کی جو برکات ہیں، اس کی جو لطافتیں ہیں اس سے ضرور بہرہ مند ہوں گے. پروگرام کو تھوڑا سا قبلہ اور مزید کھولتے ہیں کیونکہ ماہ شعبان معظم، شعبان اور شہری کہہ کے اس کا خطاب کیا گیا اور اس میں عظیم جو ہے وہ تاریخیں. ماہ شعبان المعظم اہل بیت علیہ السلام کی عیدوں کا مہینہ ہے. اہل بیت سے محبت اور نصرت ہمیں کیا کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیں قبلہ. الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا بند کریم نے ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور محبت کے ساتھ خلق کیا ہے. اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہماری زندگی کا کمال ہے. اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ولایت اتنا قیمتی خزانہ ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو اسے محسوس کرنا چاہیے. ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کی ٹھنڈک کو محسوس کریں. روایت کے جملے ہیں، امام بیان کرتے ہیں جب تم اپنے دل میں ہماری ولایت کی خنکی کو محسوس کرو، ہماری محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرو تو اپنے والدین کے لیے، اپنی خاص طور سے اپنی والدہ کے حق میں دعائے خیر کرو، والدین کا احترام کرو. اللہ نے ہمیں ولایت محمد والے محمد علیہ السلام کے ساتھ خلق کیا ہے. ہم پوری زندگی اگر اس ایک نعمت الہی کا شکریہ ادا کریں تو زندگی ختم ہو جائے گی، شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ نے وہ نعمت بن مانگے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے. اللہ کا ہمیں احسان ماننا چاہیے کہ شعبان کا مہینہ نکلا، ہم اپنے گھروں کو سجانے لگے، اس لیے کہ امام کی آمد ہے. امام سلطان کربلا، خطیب اعظم، وہ امام کہ جس نے اپنے سر کی شکل میں بندگی کے قرض کو ادا کر دیا،
اس امام کی آمد ہے۔ آج سبحان پہلی تاریخ ہے، اس خطیب فاتح شام کی آمد ہے کہ جس نے اپنے لہجے کی ذوالفقار سے بندھے ہوئے ہاتھوں سے یزید کے دربار میں یزید کو وہ شکست فاش دی کہ یزید اپنے محل میں رہ کر خطیب نہج البلاغہ امیر المومنین کی بیٹی کے سامنے گونگا نظر آنے لگا۔ ہم اس ولایت کو محسوس کریں، وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کہ جو خطیب فاتح شام بھی ہے، امیر المومنین کے گھر کی پروردہ بھی ہیں۔ وہ کوفے کا دور ہم یاد کریں کہ جب مولا کائنات کی ظاہری حکومت کا دور تھا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تفسیر قرآن کے درس کا اہتمام کیا۔ انشاءاللہ آگے ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ تو ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور محبت کو محسوس کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں، بحار الانوار کی یہ روایت ہے کہ امام کا جملہ ہے، امام کی حدیث ہے کہ من احبنا بقلبہ ونصرنا بیدہ ولسانہ فہو معنا فی الغرفۃ التی نحن فیہا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے دل سے ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، فقط دل سے ہی بات ختم نہیں ہوئی، امام بیان کرتے ہیں جو شخص بھی اپنے دل سے ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے ہماری نصرت اور مدد کرتا ہے، وہ روز قیامت ہمارے ساتھ ہمارے ہی حجرے اور غرفے میں ہوگا، ہمارے ہی کمرے میں ہوگا، جہاں میں رہوں گا وہاں وہ میرا چاہنے والا رہے گا۔ اب میں ذرا سا اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کیا بیان کیا کہ جو شخص بھی اپنے دل سے ہم سے محبت کرتا ہے اور اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے ہماری نصرت اور ہماری مدد کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کیسے اہل بیت علیہ السلام کی مدد کر سکتے ہیں۔ مدد کرنے کا کیا طریقہ؟ غیبت امام زمانہ علیہ السلام کا دور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جملہ تمام ناظرین تک پہنچنا چاہیے۔ ماہ شعبان کا آغاز ہے، ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کیسے، یہ کہ ہم انہی دور میں اسی دور میں زندگی گزارے کہ جو دور سب سے زیادہ کٹھن ہے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں امام سے ملنا، ہمارے گناہ ہمارے امام سے ملاقات کے درمیان حائل ہے۔ ہم چاہتے ہیں امام سے گفتگو کرنا، لیکن زبانیں غیبتیں کر کر کے اتنی تھک چکی ہیں کہ امام کے بارگاہ تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ان ہاتھوں کو امام زمان علیہ السلام کے قدم سے مس شدہ خاک کو اٹھا کر اپنے سروں کے لیے اپنا مقدر بنا لے، لیکن چونکہ ہم اپنے ہاتھوں سے وہ معصیت کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کو ان جگہوں پہ لے کے جا رہے ہیں، ہم اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو معصیت الہی میں صرف کر رہے ہیں، لہذا ہم اپنے وقت کے امام کی قربت سے، اپنے وقت کے امام کے دیدار اور زیارت سے محروم۔ کیسے ہم اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے امام کی مدد کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں طریقہ بیان کر رہا ہوں جو علماء اخلاق نے بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم اپنی زبان پر سچ لے کر آؤ گے، اگر تم اپنی زبان پر حق لے کر آؤ گے، اگر تم اپنی زبان پر درود کر وہ خوبصورت ہدیہ لے کر آؤ گے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، تو یہ خوبصورت جملے کہ جو تمہاری زبان پر سچائی بن کر آ رہے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی نصرت ہے۔ ہم ظالم کے خلاف اگر کوئی جملے کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یزید پر لعنت ہو، دشمن اہل بیت پر لعنت، ہم اپنی زبان سے اظہار بیزاری کر رہے ہیں، تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی نصرت اور مدد ہے۔ ہم کہیں گے ببانگ دوحل علی الاعلان کہیں گے کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے رسول اللہ نے کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت، فضائل محمد و آل محمد کو اپنی زبان پر لانا اور دنیا والوں تک اہل بیت کی فضائل کو بیان کرنا، یہ ہماری زبان سے اہل بیت علیہ السلام کی مدد ہے۔ آج ہم اہل بیت ٹی وی پر بیٹھ کر دنیا والوں تک ہم بتانا چاہے کہ ہم اس امام زمانہ کے ماننے والے ہیں کہ جو مولا کائنات کا وارث، جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، جس کے لیے شہزادی کونین نے کہا تھا کہ میرا فرزند میرا مہدی کہاں ہے۔ تو اگر ہم اپنے وقت کے امام کو اپنی زبان سے یاد کر رہے ہیں تو یہ امام کی ان کی تعلیمات کو دنیا تک، میں حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث کا بیان کرنا خود اہل بیت علیہ السلام کی نصرت اور ان کی مدد ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اگر ہم عزا خانے میں جا رہے ہیں، ہمارا عزا خان سینٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایک وہاں کے رہنے والے ہیں، لوکل ہیں،
مجلس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں. ہم وہاں کے والنٹیئر میں نہیں ہیں، وہاں کے کام کرنے والوں میں نہیں ہے، لیکن ہم ایک شب یعنی 3 شعبان کی شب ہم پہنچ جائے کہ آج جشن امام حسین منایا جائے گا، تو جشن سے 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جائے تاکہ پورے کارپیٹ کو ہم اپنے ہاتھوں سے بچھائیں. کہیں پہ ڈسٹ ہوگا تو چونکہ امام حسین کی محفل ہونے والی ہے تو ہم اس ڈسٹ کو صاف کریں گے تاکہ امام کے چاہنے والے یہاں پہ آ کے بیٹھے. ہم اپنے ہاتھوں میں کچھ سوٹس لے کے جائیں، مٹھائیاں لے کر جائیں اور اپنے ہاتھوں سے امام کے چاہنے والوں کی خدمت میں اسے تقسیم کریں کہ آج امام کا برتھ ڈے ہے، امام کی ولادت کی تاریخ ہے. تو یہ اپنے ہاتھوں سے جو ہم مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی نصرت اور مدد ہے. اہل بیت علیہ السلام کی ولایت صرف دل سے ہی ہم اگر دعویٰ کریں کہ ہمارے دل میں محبت ہے تو نہیں. اہل بیت، یہ روایت ہمارے لیے یقیناً قابل فکر لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ امام نے کہا فقط بے قلب ہی نہیں بلکہ بے ید ہی و بے لسان، اپنے ہاتھوں سے بھی اپنی، یعنی اہل بیت بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو تمہارے اعضاء و جوارح اس بات کی تائید کرے، تمہارا عمل میدان عمل میں پریکٹیکل بن کر سامنے آئے کہ ہاں تم امام حسین کے ماننے والے ہو. تم اگر یہ کہتے ہو کہ میرا امام وہ ہے کہ جس نے لوگوں کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی، تو نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جو مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے اور ان کے پاؤں سے تیر کو بھی نکال لیا جاتا تھا تو مولا کائنات کو احساس تک نہیں ہوتا تھا، تو تم اگر اس بات کا اقرار کرتے ہو تو تم بھی اول وقت مصلی عبادت پہ کھڑے رہو. یہ ہمارے اعضاء و جوارح سے اہل بیت علیہ السلام کی نصرت اور مدد ہے. ہم کیا ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں گے، ہم کیا ان کی خدمت میں تحفہ پیش کریں گے، ہم انہیں کیا دیں گے؟ پوری کائنات ان کے سامنے فقیر ہے، امیر فقط امیر ہے. امام حسین کی بارگاہ میں، امام حسین کی چوکھٹ پہ تو آج بھی سلاطین جا کے سر جھکاتے ہیں. والد محترم جناب اسد رضوی صاحب کا ایک شعر ہے امام حسین علیہ السلام کے سجدے کے حوالے سے کہ زمانہ خود ہی ہے سائل، زمانہ کیا دے گا، اسد خدا سے لگا لو سوال سجدے میں. یہ امام حسین کا سجدہ ہمیں شعور عطا کر رہا ہے. تو ہم اہل بیت کی محبت اور ولایت کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت جیسی عظیم نعمت کی محبت عطا کی ہے. خدا اس نعمت، اس حکومت، اس اقتدار، اس بادشاہی شہنشاہی کو ہم سے کبھی سلب نہ کرے. اس محبت کی قدر کیجیے، اس محبت کے احترام کی قدر کیجیے. ایسا نہ ہو کہ اس محبت اور ولایت کے احترام میں ہم کبھی کر لے جائے. خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت ماہ شعبان معظم اہل بیت علیہ السلام کی عیدوں کا مہینہ ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی مدد، نصرت اور ان سے محبت، ان سے الفت، ان کی اطاعت، اس سے ہمیں کیا کچھ جو ہے وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کو قبلہ نے سیر حاصل گفتگو کی. کیونکہ ٹائم کم ہے تو مزید مختلف اور پوائنٹس کو بھی شامل کرنا چاہیں گے، ورنہ اس میں سے ایک پوائنٹ بھی قبلہ ایسا ہے جس کے اوپر پورے پروگرام جو ہے وہ اگر کرتے چلے جائیں تو بھی کم ہوگا. اس ماہ کے بہترین اذکار اگر ہم مزید آپ سے دریافت کرنا چاہیں، چونکہ آپ نے صدقے کی بات کی کہ اس میں جو ہے وہ صدقہ دیا جانا چاہیے اور یہ بہترین عمل ہے، اور اس میں جو مزید اذکار ہیں، اور اس میں خصوصاً تھوڑا سا خیال قبلہ اس پر یہ رکھیے گا کہ لوگوں کی اس وقت بڑی مصروف زندگی ہے، جہاں پر بڑی بڑی دعائیں پڑھنے کا حکم ہے، جہاں پر بہت زیادہ عبادت کرنے کا حکم ہے، وہاں پر بعض اذکار ایسے بھی ہوں گے جو کہ ان تمام ادوار کو دیکھ کر بیان کیے گئے ہوں گے کہ جہاں پر مختصر سا بھی عمل ہو مگر اس کا ثواب احد کے پہاڑ کے برابر ہو، تو ان کو بھی ذرا سا اس میں شامل کر لیجیے گا تاکہ ہر طرح کے جو لوگ ہیں جن کے پاس وقت ہے اور جن کے پاس وقت نہیں بھی ہے وہ بھی اس وہاں سے پوری طرح اس کی لطافتوں سے بہرہ مند ہو سکیں. اس پہ روشنی ڈالنے ذرا. جی یقیناً ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اہم ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں جو بتایا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، انہیں فالو کرنا چاہیے. ہم ان کے فالوور ہیں، لہٰذا ان کی بات ہماری کائنات ہے. میں مختصراً آپ کی خدمت بیان کروں، دعاؤں کی کتابوں میں ہے، مفاتیح الجنان میں مفصل بیان کیا گیا ہے کہ مختصر وقت میں ہم کون سا ذکر کر کے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب سے قریب کر سکتے ہیں. امام بیان کرتے ہیں کہ استغفر اللہ، یعنی اس ماہ شعبان میں استغفر اللہ و اسألہ التوبہ کہنا، یہ بہت فضیلت کا حامل ہے. جو شخص بھی ماہ شعبان میں 70 مرتبہ استغفر اللہ کہتا ہے تو
تو ماہ شعبان میں 70 مرتبہ استغفار کرنا، اس تسبیح کو پڑھنا، وہ دوسرے مہینے کے مقابل میں، یعنی اس مہینے میں 70 مرتبہ جو ہم استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، تو دوسرے مہینے میں 70,000 مرتبہ کہنے کا ثواب ہے. یعنی ہم 70 مرتبہ کہہ رہے ہیں تو اللہ ہمیں 70,000 مرتبہ استغفار کہنے کا ثواب عطا کر رہا ہے. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. دوسری جو دعا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ اس پورے مہینے میں 1000 مرتبہ 1000 ٹائمز ہم لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون، اس ذکر کو جو مفات الجنان میں بھی ہے، اس ذکر کو 1000 مرتبہ اگر کوئی شخص پڑھے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے. جو اس ذکر کو 1000 مرتبہ پڑھے اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت، ایک دن کی نہیں، ایک سال کی نہیں، 100 سال نہیں، بلکہ 1000 ایئرس کی عبادت کا ثواب اللہ اس کی بارگاہ میں، اللہ اس کی خدمت میں، اللہ اس کو اس دن عطا کرے گا جس دن وہ نفسا نفسی کا شکار ہوگا اور پریشان اس دنیا سے جاتا ہے. تو ہم اور آپ کوشش کریں کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار کریں. اس کے بعد ایک عمل، ایک دعا کہ جو ہم اور آپ ہر وقت پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. صلوات کے ساتھ ہم اور آپ وعجل فرجہم بھی کہیں، اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں. روایت کے جملے امام رضا علیہ السلام بیان کرتے شیخ خراسان کہ جو اپنے گناہوں کی کثرت کو مٹا نہیں سکتا، جس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو اپنے گناہوں کو مٹا پائے، تو وہ کثرت سے درود اور صلوات پڑھا کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس کے ساتھ وعجل فرجہم اگر ہم اضافہ کر دیں تو اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ آغائے امینی جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی تھی، انہوں نے کہا کہ جو بھی صلوات کے ساتھ وعجل فرجہم کہتا ہے میں اسے اپنی کتاب الغدیر کے ثواب میں شامل کرتا ہوں. تو ہم اور آپ اس طرح اس عظیم مہینے میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واسأل التوبہ، یا کوئی بھی ذکر، اللہ اکبر کی تسبیح، لا الہ الا اللہ، اس کو ذکر سید الاذکار کہا جاتا ہے. تو اس مہینے میں ہم، اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ دعا، وہ مناجات ہے، کہ وہ صلوات ہے کہ جو آپ ماہ شعبان میں زوال کے وقت آپ روزانہ پڑھتے تھے، یعنی ایک دن نہیں بلکہ روزانہ، اور خاص طور سے 15 شعبان، نیمہ شعبان میں بھی اس صلوات کو امام زین العابدین علیہ السلام میں ایک پیج کی وہ صلوات ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وشجرۃ النبوہ. یہ پوری فضیلت اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے. تو اس صلوات کو بھی ہم اور آپ کم سے کم ایک دن تو پڑھ ہی سکتے ہیں، تو کوشش کریں. دوسری چیز یہ کہ ہم اور آپ اس مہینے میں اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے اگر قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنے وقت کے امام سے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو کثرت کے ساتھ ہم اہل بیت پر درود اور صلوات پڑھیں. یہ 2-3 میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ آپ نے کہا کہ بہت بزی شیڈیول ہے لوگوں کا، تو یہ اتنا استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لا الہ الا اللہ، یہ تمام چیزیں ہم اٹھتے بیٹھتے کہیں پہ بھی سفر بھی کر رہے ہیں تو ہم پڑھتے رہے. خدا بند کریم ہمیں ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ. کرے گا. صحیح. اچھا، یہ مہینہ جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کا مہینہ ہے، تو اس میں ہم اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہمیں ہونا چاہیے. تو ہماری ذمہ داریاں قبلہ کیا کیا بنتی ہیں، ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو اس طرف متوجہ فرمانے کی طرف. غیبت امام کا یہ جو دور ہے، اس میں ہر امام کا چاہنے والا ذمہ دار ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میرے اوپر کوئی بھی رسپانسبلٹی نہیں ہے. یہ امام زمانہ علیہ السلام کی دین کی خدمت کرنا فقط علماء کا کام، یعنی جو دنیاوی اعتبار سے مثلا مدرسے میں پڑھتے ہیں، حوزے میں جنہوں نے تعلیم حاصل کی اور لباس اسلام کو زیب تن کیا، ان کے اوپر تو ہے ہی واجب. لیکن ہر وہ شخص کہ جس کے دل میں امام زمانہ کی محبت کا سورج چمک رہا ہے، وہ اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کی لیے تیار کرے، امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے تیار کرے. امام زمانہ علیہ السلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کو اپنے لیے سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ سمجھے. میں آپ کی خدمت میں بیان کروں امام زمانہ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. بڑی آسان چیز ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں. امام زمانہ علیہ السلام کے لیے
ایک چیز ہے کہ جو ہم اور آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ امام ہمیشہ جب ظہور ہوگا، تو امام کا جب ظہور ہو جائے گا تو ہماری سوسائٹی کا کیا عالم ہوگا، ہمارے معاشرے کا کیا عالم ہوگا، ہمارے سماج کا کیا عالم ہوگا، ہم جس محفل میں بیٹھیں گے اس محفل کا کیا معیار ہوگا، ہم جس مجلس میں بیٹھیں گے اس مجلس کا کیا معیار ہوگا۔ تو ہر انسان یہ کہے گا کہ وہ محفل اللہ اکبر، وہ مجلس سبحان اللہ، وہ سماج کیا کہنے، وہ سوسائٹی کیا کہنے۔ بھیا اس کی تفصیل بتائیں تو تفصیل یہ لوگ بیان کریں گے کہ لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، لوگ کسی کے خلاف غیبت نہیں کریں گے، لوگ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ تو جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، تو جب ہمارا معاشرہ ایسا ہوگا، تو کیوں نہ ہم امام زمانہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، امام زمانہ کا صدقہ کھا کے آج ہم اور آپ سوسائٹی میں زندہ ہیں۔ امام زمانہ کا صدقہ تو ہم اور آپ کیا کفار و مشرکین بھی کھا رہے ہیں۔ پوری کائنات آج سورج جو چمک رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، یہ امام کے وجود بابرکت کا صدقہ ہے۔ تو ہم اور آپ امام کے دسترخوان پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ غیبت میں ہم اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ جو ظہور کے بعد ہونے والا ہے، ہم اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تیار کریں کہ ہم کوشش یہ کریں کہ جتنا ممکن ہو سکے ہم حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ نے جو چیزیں ہم پر حلال قرار دی اسے ہم انجام دیں۔ اپنی معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں جہاں ہم عبادت بہت کر رہے ہیں، جہاں ہم اللہ کی بندگی بہت زیادہ کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ ہم امام کے شیعوں کا، امام کے چاہنے والوں کا خیال کریں، امام کے چاہنے والوں کے ساتھ نیکی کریں، ان کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی غریب امام کا چاہنے والا ہے تو اگر ہمارے سامنے آ گیا تو ہم نے اپنے چہرے کو گما لیا کہ یہ تو پھر کچھ مانگنے آ گیا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پوری کائنات وہ ہے کہ جو ان سے مانگتی ہے، ہم بھی کسی نہ کسی سے مانگتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو امام کے لیے تیار اور آمادہ کریں۔ میں ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ولادتوں کی تاریخ ہے، اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی عیدوں کی تاریخ ہے، تو ہر عید میں جس کے یہاں ولادت ہوتی ہے لوگ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، جس کی ولادت ہوتی ہے اس کی خدمت میں گفٹ پیش کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام پانچویں امام بیان کرتے ہیں، میرے چاہنے والوں تم ہمیں تحفہ دینا چاہتے ہو، تم ہمیں گفٹ پیش کرنا چاہتے ہو، تم ہم تک نہیں پہنچ سکتے تو ہمارے نیک متقی اور صالح شیعوں کو اگر تم گفٹ دو گے تو ویسا ہی ہے کہ جیسے تم نے مجھے دیا ہے۔ تم میری زیارت کرنا چاہتے ہو، مجھ تک نہیں پہنچ پا رہے ہو، تو میرے مخلص صالح نیک شیعوں کی زیارت کر لو، ان سے ملاقات کرو، تمہیں اللہ وہی ثواب عطا کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا، جب دو مومن آپس میں مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، اور ہاتھ ملا کے مصافحہ کر کے ابھی جدا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ دونوں کے گناہوں کو اس قدر اس کی زندگی سے ہٹا دیتے، یعنی پورے گناہ کو اللہ بخش دیتا ہے۔ یہ ولایت محمد و آل محمد کا کرشمہ اور کمال ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہم امام زمانہ کے وجود بابرکت کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے امام زمانہ کی محبت اور ولایت کے ساتھ ہمیں خلق کیا ہے۔ شعبان کا مہینہ ہم ویسے گزارے جیسے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور کردار ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے پاس ابھی تقریباً 2-3 منٹ ہیں، ہم چاہیں گے تھوڑا سا عریضوں کے حوالے سے، جو 15 شعبان کا عریضہ لکھا جاتا ہے، تو اس پہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف شعبان میں 15 ہی کو مخصوص ہے اور اس کے علاوہ کبھی عریضے کے ذریعے سے امام سے توسل شاید کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس پہ تھوڑی سی جو کنفیوژن ہے، اس عریضے کا ثواب اور اس کے علاوہ بھی ہم جب چاہیں اپنے امام کی بارگاہ میں عریضے کے ذریعے سے حاضر ہو سکتے ہیں۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، ہمارے پاس 2 منٹ مزید اور ہے۔ یہ دستور عریضہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں تھے، اور شروع کا وہ جو دور ہے جسے ہم نواب اربعہ کا دور کہتے ہیں، اس کے بعد جو شیعوں کی تاریخ ہے، تو یہ ایک تاریخ قدیم ہے عریضوں کے حوالے سے، لیکن یہ تاریخ جو ہے فقط اور فقط 15 شعبان سے مخصوص نہیں ہے۔ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو عریضہ لکھتے، یعنی ہم امام کو خط لکھتے ہیں، عریضہ لکھتے، یہ فقط ہمیں جب بھی ضرورت پڑ جائے، ہمیں جب بھی امام زمانہ علیہ السلام سے کچھ کہنے کی حاجت ہو جائے تو ہم کسی دن بھی امام زمانہ علیہ السلام کو عریضہ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ 15 شعبان امام کی ولادت کی تاریخ ہے، وہ تاریخ امام سے مخصوص ہے، لہذا اس دن ایک اجتماعی طور پہ ایک پوری قوم مل کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھتی ہے، عریضہ لکھتی ہے۔ ہاں، کوشش یہ کرے عریضہ لکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ ذرا سا پہلے عریضہ لکھے تو لکھنے سے پہلے اس کے آداب سیکھیں کہ آداب کیا ہونے چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم عریضہ لکھیں تو وہ جو دعائیں ہوتی ہیں
عریضہ کا جو پیپر ہوتا ہے جس پہ پوری دعائیں لکھی ہوتی ہے، امام کی خدمت میں ہم جس لینگویج میں بھی خط لکھ رہے ہیں، انگلش میں، اردو میں، ہندی میں، فرینچ میں، جس عربی میں، جس لینگویج میں بھی خط لکھ رہے ہیں، عریضہ لکھ رہے ہیں، امام کی خدمت میں خود اپنے قلم سے سلام لکھے، اور امام کی خدمت میں سلام لکھنے کے بعد امام کی خیریت پوچھے، امام کی خیریت پوچھنے کے بعد امام پر درود و سلام بھیجے، مولا آپ پر درود و سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور اس کے بعد کہے کہ امام ہم آپ کے ظہور کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، امام ہمارے لیے سب سے بڑا درد، ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مولا آپ کو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، پہلے اپنے آپ کو امام کے ظہور، امام کی غیبت کی جو مشکل ہے، یعنی ہمارے یہاں سب سے بڑا جو مصیبتوں کا سامنا ہے مولا وہ یہ کہ آپ کی غیبت ہے، مولا آپ سے ہم ملنا چاہتے ہیں، امام کا اللہ ظہور ہو جائے گا ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، تو پھر اس انشاءاللہ کے جزاک بعد جب اللہ امام کی احوال پرسی کریں، امام پر درود و سلام بھیجے، اس کے دوسروں حاجی کے صاحب حوالے سے ہم امام حاجی کی صاحب خدمت میں دعا کریں کہ مولا آپ ان لوگوں کی پریشانی، جنت البقیع کے حوالے سے بی بی فاطمہ زہرا کی قبر ٹوٹی ہے، اس کے حوالے سے امام کو پرسہ پیش کر دعا کریں کہ مولا جلد ظہور فرمائیں کہ ہم جنت البقیع کو عالیشان طریقے سے، جس طرح کربلا، نجف، سامرہ، خراسان اور سیریا میں اہل بیت علیہ السلام کے روضے بنے ہوئے، اسی طرح ہم جنت البقیع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب ان انشاءاللہ تمام چیزوں کو لکھ لے، آخر میں ایک چھوٹا سا جملہ لکھے، مولا میری یہ پریشانی ہے، مولا آپ ہماری اس پریشانی کو دور کریں، وہ تو کریم ابن کریم ہے، جب ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے امام کہیں گے کہ جب تم دوسروں کا خیال کرتے ہو تو میں تمہارا خیال کیوں نہ کروں، اس طرح عریضہ لکھے، اللہ کی بارگاہ میں آئے دعا کرتے ہیں، نجف کی زمین کے آسمان پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمة والحسن والحسین وصاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، یا اللہ جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند تر فرما، یا اللہ جو بے روزگار اہل بیت کے شیعہ اور ان کے چاہنے والے انہیں بہترین روزی عطا فرما، ہمارے قوم کی بھائی بہن جو شادی کے لائق ہے ان کے لیے بہترین رشتہ مہیا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے تمام مہیا فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی خدمت اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت ٹی وی اور اہل بیت ٹی وی میں جتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اہل بیت کی تعلیمات کو نشر کرنے میں کوشاں ہے، ان کے عمل کو قبول فرما، مزید اخلاص عطا فرما کہ ہم سب خلوص کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو دنیا والوں تک پہنچائے، بحق محمد اللہم صلی علی وعلی محمد محمد وعلی محمد، اللہم صلی جزاک علی اللہ خیر، محمد وعلی محمد۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے انتہائی کہ میرے حق میں بھی، میرے والدین کے حق میں بھی دعا فرمائیں، جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی، جناب سمن رضوی صاحب جنہوں نے منقبت سے پروگرام کا آغاز کیا، اس کے بعد مولانا رومان رضوی صاحب نجف اشرف سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے، جشن زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کے اوپر مختلف پوائنٹس لے کر آپ کی